This is the second part of the cognitive behavior therapy. आई थिंक मैंने आप लोगों को बताया था कि हम दो पार्ट्स में इसको करेंगे. पहला पार्ट जो था वो ज़्यादा फोकस था कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस पे, और कुछ उसमें हमने बेसिक जो फ़िलासफ़ी है बिहाइंड कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी वो एक्सप्लेन की थी. और आज हमारा जो प्रोग्राम है वो ये है कि हम मेनली फोकस करेंगे जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की जो टेक्निक्स हैं. सो अगर मेनली हम बात करें तो द फर्स्ट टेक्निक इज़ द वेरी इंटरेस्टिंग वन. जैसे लोग किसी चीज़ का रिकॉर्ड रखते हैं, तो अगर आप अपनी डिसफंक्शनल जो थॉट्स हैं उनका रिकॉर्ड रखें तो आप उसको जर्नलिंग कह सकते हैं. यानी जैसे आप जर्नल्स लिखते हैं, जो क्लाइंट है उसको आप एक तरह की इंस्ट्रक्शंस देते हैं. और कुछ लोग जैसे उसको अपने ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं कि जी जो भी आपकी प्रॉब्लमेटिक थॉट है, यानी मिसाल के तौर पे कोई सुसाइडल थॉट है, जो कोई थॉट है, सोच है जो एंजाइटी रिलेटेड है, जो आपको फ़िक्र में, परेशानी में, तशवीश में मुब्तला करती है, जो आपको उदास कर देती है, जो आपके अंदर अनवर्थलीनेस की फीलिंग्स पैदा करती है, यानी कि आप जैसे कुछ नहीं है, आपके अंदर एक तरह का एहसास कमतरी पैदा कर देती है, जो आपके अंदर सेंस ऑफ लॉस पैदा कर देती, जो आपको गुस्से में किसी रिएक्शनरी एटीट्यूड में लेके आती है. सो इन थॉट्स का रिकॉर्ड रखना. अच्छा, रिकॉर्ड जो है वो किसी वैक्यूम में या वॉइड में तो नहीं होगा, वो किसी न किसी इन्वायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट से, जो माहौल है या जो कोई वक्त है उससे रिलेटेड होगा. सो न सिर्फ ये रिकॉर्ड रखना होगा बल्कि जो कॉन्टेक्स्ट है कि यानी किस ख़ास सूरत हाल में वो सोच पैदा हुई, इसका रिकॉर्ड रखना भी बेसिकली ज़रूरी है. आपने जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस अगर आपको याद हो तो उसमें फ़िल्टरिंग थी, पोलराइज्ड, जो जैसे थिंकिंग है ब्लैक एंड वाइट में जब लोग चीज़ों को ले लेते हैं, ओवर जनरलाइज जब करते हैं, मैग्नीफाई कर देते हैं, जल्दी जल्दी कंक्लूजन्स तक पहुंचना चाहते हैं, चीज़ों को कम कर देते हैं, अहमियत को कम कर देते हैं या बहुत बढ़ा देते हैं, मिनिमाइजिंग, मैग्नीफाइंग, अपने ज़ात पे ले जाते हैं, पर्सनलाइज कर देते हैं, एक और तरह की कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन. फिर ये बिलीफ होना कि जी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं, आउटर जो फोर्सेस हैं उनके कंट्रोल में हैं. सो जो कंट्रोल फैलेसीज़ हैं उसके अंदर ब्लेमिंग भी एक तरह की कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है. मस्ट एंड शुड्स जब हम इस्तेमाल करने, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये भी एक तरीके की कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है. ये सारी मैंने आपको रिमाइंड इसलिए कराई हैं कि जो सेकंड टेक्निक है, पहले में आप जर्नल करें, यानी आप अपनी जो सोचें हैं उनका एक तरह का रिकॉर्ड रखें, तो दैट इज़ जर्नलिंग. सेकंड में हम अनरेवलिंग कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस, यानी हम जो ये आइडेंटिफाई करेंगे कि आपकी थिंकिंग में कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हैं कौन कौन सी, जो मैंने 1 2 3 ऐसे करके आपके सामने बोली हैं. यानी उनको आइडेंटिफाई करना टेक्निकली ये है अनरेवलिंग कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस. ये पहली जो दोनों टेक्निक्स हैं एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं. मैंने आपको कहा था जैसे आप जब जर्नलिंग करेंगे, यानी सोच को आइडेंटिफाई करेंगे कि डिसफंक्शनल थॉट है कौन सी, तो आपको उसके साथ जो ख़ास माहौल है, वो कोई काम की जगह है, वो घर का माहौल है, वो पढ़ने की जगह है, या सोसाइटी में कहीं समाज में जो मेल मिलाप वाली जो सिचुएशन है उसके अंदर है. सो वो किस ख़ास सिचुएशन के अंदर वो सोच पैदा होती, ये एक आप कह सकते हैं कि काइंड ऑफ दोनों को आप आपस में लिंक कर सकते हैं. सो डिस्टॉर्शन की आइडेंटिफिकेशन और किस ख़ास सिचुएशन में, और इसकी इम्पॉर्टेंस है, इसकी इम्पॉर्टेंस ये है कि जब तक आप ये आइडेंटिफाई नहीं करते तो तब तक आप समझ लें कि जो सोच है उसको आप फिर डील नहीं कर सकते, उस सोच को आप फिर रीज़न आउट नहीं कर सकते. ज़ाहिर है आइडेंटिफिकेशन और वो कॉन्टेक्स्ट जिसके अंदर वो ख़ास सोच पाता है. मिसाल के तौर पर एक आदमी जो है
وہ کنفرٹ ہوتا ہے ود اتھارٹی اور اگریسو ہو جاتا ہے. اب اتھارٹیز مینز اب ظاہر ہے وہ اگر بیوی بچوں والا ہے تو گھر میں تو میل خاص طور پہ خود ہی ایک اتھارٹی ہوتا ہے, تو مے بی وہ وہاں وہ اس کا جو ایگریشن ٹریگر نہیں کرتا. لیکن جہاں جہاں اس کو کنفرنٹ کیا جاتا ہے, چیلنج کیا جاتا ہے, نہیں اس کی بات نہیں مانی جاتی یا اس کی بات کو سنجیدہ نہیں لیا جاتا, اور وہ ایسی جگہ کہاں ہو سکتی ہے جہاں کام کی جگہ ہو اور اس کے اوپر کوئی سپیریئرز ہوں, اس کے کوئی باسز ہوں, اس کو کوئی کنٹرول کرنے والے لوگ ہوں, اور وہاں وہ ان کانفلکٹ ود اتھارٹی آتا ہے, اور رزلٹ کے طور پہ کیا ہوتا ہے کہ اگریسو ہوتا ہے. سو آپ کا جو انوائرمنٹل اور سچویشنل کانٹیکس کیا ہے, جو کام کی جگہ ہے. سو یہ ورک ریلیٹڈ پھر اس کا کانٹیکسٹ آئے گا جہاں سے ایک پھر اس کی سوچ پیدا ہوگی, اور وہ کوگنیٹیو ڈسٹورشن ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ پرسنلائزیشن ہو سکتی ہے کہ جی آئی ایم آلویز دا وکٹم. تو یہ لوگ جو ہیں مجھے ہمیشہ مجبور کر دیتے ہیں, ہمیشہ مجھے ٹارگٹ کرتے ہیں. سو یہ جو سوچ اس کی, تو اس کا آپ کو سچویشنل جو کانٹیکسٹ ہے, جو سوشل انوائرمنٹ کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ دیکھنا ہو. ایک بہت بڑی ٹرم ہم بولتے ہیں, اور یہ کسی طرح کچھ نہ کچھ لٹریچر میں بھی پریولنٹ ہے جب سے کوگنیٹیو سائنس یا لفظ کوگنیٹیو تھوڑا پاپولر ہوا ہے, اور وہ ایک ٹیکنیک بھی ہے, اس کو کہتے ہیں کوگنیٹیو ریسٹرکچرنگ. اف یو ہیو ڈسفنکشنل تھاٹس, اگر آپ کی کوگنیٹیو ڈسٹورشنز ہیں, اگر ہم ٹیکنیکلی بات کریں تو ان کا آپ ریسٹرکچر کر لیں. تھنک اٹ از ویری ایزی ٹو سے دیٹ کہ آپ ریسٹرکچر کریں, لیکن ریسٹرکچر آپ ریزننگ اور ریشنلائزیشن کے بغیر نہیں کر سکتے. یعنی کسی بات کو اگر آپ نے کسی کو منوانا ہے تو آپ ایسے نہیں کر سکتے کہ کہہ دیں کہ جی یہ کر لو تو وہ کر لے گا. پہلے اس کو لاجیکلی اس کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا, پھر اس کو ایموشنلی ایکسیپٹ کرنا ہوگا. جو دو لیولز آف ایکسیپٹنس ہیں, اس کے بعد جا کے آپ اپنی جو تھاٹ ہے یا کوئی بھی جو کلائنٹ ہے اپنی تھاٹ کو ریسٹرکچر کرے گا, کوگنیٹیولی ریسٹرکچر کرے گا. سو جیسے سائیکو انالیسس پہ ایک تھا کرٹیسزم, لوگوں کو یاد ہو, تو وہ یہ تھا کہ جی جو سائیکو انالیسس ہے وہ ایک خاص لیول آف انٹیلیجنس مانگتی ہے کلائنٹس کا, پیشنٹس کا. کوگنیٹیو بیہیویئر تھراپی میں بھی مینلی آپ البرٹ ایلس والی جو ریشنل ایموٹیو بیہیویئر تھراپی REBT ہے, اس کے اندر بھی یہی معاملہ ہے. اور کوگنیٹیو بیہیویئر تھراپی میں بھی ریزن آؤٹ تبھی آپ کر سکیں گے اف یو ہیو لیول آف انٹیلیجنس, اور ایک لیول آف انٹیلیجنس ہوگا تو تبھی آپ کا لیول آف انڈرسٹینڈنگ بھی ہوگا. لیکن اگر آپ پریکٹسنگ جو سائیکالوجسٹ ہیں, سائیکو تھراپسٹ ہیں, کنسیڈر می ون, سو ان سے اگر آپ پوچھیں تو انٹیلیجنس سائیکو تھراپیوٹک جو انٹرونشن جن کلائنٹس کے لیے سوٹیبل ہے ان کے لیے انٹیلیجنس کوئی پرابلمٹک ایشو نہیں ہے. مطلب آپ کے پاس لوگ جو آتے ہیں وہ کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, وہ پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں. بھائی یہ تو PhDs آتے ہیں, MPhils آتے ہیں, انجینئرز آتے ہیں, ڈاکٹرز آتے ہیں. سو ان کا ایک لیول آف انٹیلیجنس ہوتا ہے نا بھائی. لائک ان ایک کیسز میں تو ان کا کوئی IQ ٹیسٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ ایک آدمی ایک لیول پہ اگر فنکشن کر رہا ہے, سو ظاہر ہے اس کا ایک لیول آف انٹیلیجنس ہے تو وہ فنکشن کر رہا ہے. سو کئی دفعہ یہ ہوتی ہے نا کہ جی کہ جو سائیکولوجیکلی سک ہیں یا جو ایب نارمل ہیں وہ ان کا لیول آف انٹیلیجنس لو ہوگا. سو یہ ایسا مسکنسیپشن جو آپ کے پیرانوائڈ اسکیزوفرینکس ہیں وہ بہت زیادہ IQ والے ہوتے ہیں. جو سسپیشیس جو لوگ ہیں, شکی مزاج جو لوگ ہیں, وہ بہت ہی زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں. سو یہ مسکنسیپشن نہیں ہونا چاہیے. سو میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ کوگنیٹیو ریسٹرکچرنگ آپ یو نیڈ ٹو ریزن آؤٹ ود دا ایویڈنس ود دا کلائنٹس کہ اگر اس کی جو تھاٹ ہے اس کے اندر جو irrational ایلیمنٹ ہے. ہم نے جو ABCD کی تھی, دا ایکٹیویٹنگ ایونٹ اینڈ دا بلیف اینڈ دا کانسیکوینسز اینڈ دا ڈسپیوٹنگ ڈسفنکشنل تھاٹس, جو دا فورتھ ون, جہاں بیسکلی جو پہلی جو 3 چیزیں ہیں تو وہ آئیڈینٹیفائی کرنے والی ہیں, لیکن جو تھراپیوٹک انٹرونشن ہے وہ تو 4th میں ہے کہ آپ اس کو ڈسپیوٹنگ تو ٹرم میں کہہ لیں, لیکن ٹیکنیکلی یہ ایک طرح کا ریشنل انالیسس ٹائپ ہے جہاں آپ جو ڈسفنکشنل تھاٹس کو کوگنیٹیولی ریسٹرکچر کر کے ظاہر ہے اڈیپٹیشن کی طرف یا جو آدمی ہے اس کی زندگی میں مطابقت کی طرف جاتے ہیں. یعنی اس کی جو غلط سوچ ہے, ڈسفنکشنل تھاٹ ہے, اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں, کریکٹ کر لیتے ہیں. لیکن ریزن آؤٹ اور ریشنلائز کرنے کے بعد اور پھر وہ دونوں لیول پہ جائے گا. یعنی وہ پہلے لاجیکلی اس کو ایکسیپٹ کرے گا,
اور جب جو لاجیکلی ایکسیپٹ کرے گا تو ضروری نہیں ہے کہ وہ کر لے. میں ایگزامپل دیتا ہوں. ایک آدمی کو یہ سمجھ میں آ جاتی ہے یہ بات ایک کلائنٹ کو کہ جی اس کا جو ایگریشن ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ ایک اسٹیٹ آف ہیلپ لیسنس اس کی سوچ کی وجہ سے اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے, ایک بے چارگی کا احساس کہ وہ کچھ کر نہیں سکتا. سی somebody is a senior clerk in some government organization. اب وہ ظاہر ایک کلرک ہے تو کلرک کے حوالے سے ہی اس کے معاملات ہوں گے, اس کا جو سماجی جو رتبہ ہے اسی حوالے سے ہوگا. لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ صرف کلرک نہیں ہے بلکہ وہ زیادہ انٹیلیجنس رکھنے والا ہے اور وہ زیادہ صلاحیت رکھتا ہے اور وہ زیادہ بہتر پرفارمنگ ہے. سو اس کے اکارڈنگلی اس کو ڈیل کیا جائے. لیکن ظاہر ایسا ہوتا نہیں ہے اور اس کے اندر ایک بے چارگی کی اور ہیلپ لیسنس کی کیفیت پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کو ایگریشن. جب آپ اس کو ریزن آؤٹ کرتے ہیں کہ جی یہ جو رولز ہیں پروفیشنل رولز ہیں اور پروفیشنل رولز کے ساتھ ظاہر ہے جو سماج ہے معاشرہ ہے اس نے کچھ اس کے ساتھ کنسٹرکٹس خیالات اس کے بارے میں کیے ہوتے ہیں, جیسے ہم پولیس والوں سبھی کو سمجھتے ہیں کہ جی وہ سارے ہی برے ہوتے ہیں یا رشوت لینے والے ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے کلرکوں کے بارے میں بھی یہی سمجھا مطلب ایک کامن کنسٹرکٹس ہوں گے, کچھ آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کچھ نارمز ٹائپ ہوں گے اور وہ ایسے ہیں کہ جی یہ کوئی ایوریج مینٹل ایبلٹی کے لوگ ہیں. تو لوگ ان کو پھر اسی پرسپیکٹیو سے دیکھیں گے, خاص طور پہ ایک ایسی آرگنائزیشن جس کے اندر ایک ہیراکی ہے اور وہاں آفیسرز ہیں پھر جونیئرز ہیں پھر ان کے بھی جونیئرز ہیں. سو اس طریقے سے تو اس کا یہ اسٹیٹ آف ہیلپ لیسنس جو ڈیولپ کرنا یا اپنے آپ کو بے چارگی محسوس کرنا یہ ریشنل نہیں ہے, کیونکہ اس کے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں مور اور لیس میں بھی کچھ کو کوئی اہمیت دی جاتی ہے تو وہ اس سے ملتے جلتے ہی ہیں, یعنی وہ ان سے مختلف نہیں ہے. اب میں نے کہا کہ 2 لیول آف ایکسیپٹنس ہیں کہ جی وہ لاجیکلی مانے گا پھر ایموشنلی مانے گا. تو لاجیکلی تو آپ نے اس کو بتا دی, گریجولی وہ انکارپوریٹ کرے گا اس تھنکنگ کو اور اپنے انوائرمنٹ کے اندر ایکسپیرینشیل ایک طرح کی لرننگ کرے گا, دیکھے گا, سوچے گا اس بات کو اور اس بات کو پھر وہ سمجھے گا کہ جی جو کچھ تھراپیوٹک انٹرونشن ہے یا جو سائیکو تھراپسٹ اس کو کہہ رہا ہے وہ واقعی ان ریالٹی ایسا ہے. اور پھر وہ کم ٹو ٹرمز آئے گا اپنی سیلف سے اپنے آپ کے ساتھ اور پھر ایک طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ریزولوشن ہو جائے گا یا ٹریٹمنٹ ہو جائے گی. ایک اور جو ٹیکنیک کوگنیٹیو ریسٹرکچرنگ تو میں اور بھی ذرا آگے سے بات کروں گا, ایک اور ٹیکنیک کے ساتھ اس کو ملا کے بھی میں بات کروں گا, لیکن ایک ٹیکنیک ایکسپوجر اینڈ رسپانس پریونشن بھی. دیکھیں جب آپ انزائٹی پرووکنگ اسٹیمولس کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں یعنی ایک خاص انوائرمنٹل سچویشن آپ کے اندر کوئی ڈسفنکشنل تھاٹ پیدا کر دیتی. مثال کے طور پہ ایک بڑے میاں جو ہیں وہ ایک بیٹی کو جس کی شادی کسی وجہ سے خراب ہو گئی یعنی وہ ڈائیورس ہو گئی, تو اس کو بار بار ایک بات دہراتے تھے کہ جی میرا تو ہمیشہ سے ہی خیال تھا کہ تم زندگی کے معاملات کو نہیں سمجھتی. اب یہ ایک اتھارٹی فگر کی طرف سے اس طرح کی بات کامنلی ہوتی ہے, خاص طور پہ ایسی سچویشن میں جب کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ کوئی ایونٹ انسان کی لائف میں آیا ہوا ہو. لیکن وہ جو خاتون تھی وہ کہیں بھی سلائٹ ذرا سی بھی کوئی چیز اس طرح کی بات کرتا تھا کہ بھئی تمہیں یہ نہیں آتا, کہ تم یہ نہیں کر سکتی, کوئی اور بھی کسی کانٹیکسٹ میں کہہ سکتا ہے. مثال کے طور پہ وہ مارکیٹ گئیں تو ایک خاتون ان کی کوئی دوست تھی ساتھ, تو کپڑے کی سلیکشن میں اس خاتون نے کہہ دیا کہ جی آپ تو کپڑے خریدنے کا تمہیں غور نہیں ہے, تم میں یہ فن نہیں ہے. اس کو بھی اس نے اسی کانٹیکسٹ میں لی. اب میں جو ایکسپوجر کی بات کر رہا تھا وہ یوں ہے کہ یہ جب آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا تو آپ اسی طرح کی سچویشن کو پھر کنفرنٹ کریں. اوکے اگر آپ یہ کہہ رہی ہیں مثال کے طور پر دوست والے کو کہوں تو نہیں, میں نے اچھے بھی سلیکٹ کیے ہیں, میری چوائس اچھی بھی ہے, میں فلانے وہ ایگزامپل بھی دے سکتی ہیں. اور وہ جو بڑے صاحب ہیں گھر کے ان کہیں گے یہ ایک شادی میں ناکامی ہے, تو لوگوں کی بہت لوگ ہیں جن کی شادیوں میں بہت ناکامیاں ہیں. تو ایکچوئل جس سچویشن سے یا جس طرح کے ماحول سے وہ ٹریگر ہو رہی ہے نیگیٹو کہ آپ ورتھ لیسنس کی طرف جائیں, کم مائیگی کی طرف جائیں یا احساس کمتری کی طرف جائیں,
سو ایکسپوجر یہ ہے کہ اسی انوائرمنٹ کے اندر آپ اس کو کنفرنٹ کریں، کلائنٹ کو یہ ریئلائز کروائیں کہ وہ اس کو کنفرنٹ کرے. جب وہ کنفرنٹ کرے گا، یہ کرے گی، تو آبویسلی کوگنیٹیو ریسٹرکچرنگ ہوگی اور اڈیپٹیشن. جو ہم نے جب مین بات کی تھی اس کی، آپ کو یاد ہوگا کوگنیٹیو بیہیویئر تھراپی کی، تو ہم نے 3 پروسیس، بیسک پروسیس بتائے تھے. تھنکنگ، آبویسلی تھنکنگ، ہم بار بار ڈسفنکشنل تھنکنگ کی بھی ٹرم استعمال کر رہے ہیں. تھنکنگ جو ریلیٹ کر جاتی ہے فیلنگ کے ساتھ، اور فیلنگ پھر کسی بیہیویئر میں کنورٹ ہو جاتی. سو فیلنگ والا جو پارٹ ہے وہ صرف آپ اس کو سینسنگ کی سینس میں نہ لیں، مطلب جسٹ ناٹ دا سینسنگ کہ جی ہو کیا رہا ہے، اچھا ہو رہا ہے یا برا ہو رہا ہے. جو فزیولوجیکل باڈلی ریئیکشنز ہیں وہ بھی اس کے اندر انوالو ہوتے ہیں. سو جو ڈپریشن کی سمٹمز ہیں نا کہ جی جسم میں ناطاقتی محسوس ہونا، لیتھارجی، اٹس اے فزیولوجیکل رسپانس. یا کہنے لگتا ہے جی مجھے میرا دل نہیں کرتا، جسم میں لگتا ہے کوئی طاقت نہیں ہے میں اٹھوں جاؤں لوگوں سے ملوں کام پہ جاؤں پڑھنے جاؤں. اب یہ کیا ہے؟ اٹس اے فزیولوجیکل ریئیکشن آلسو کہ جسم کے اندر ایک خاص چیز محسوس ہو رہی ہے. یہ جو باڈلی کیوز ہیں ان کو جو جاننا ہے، ان کو انٹروسیپٹیو ایکسپوجر کا آپ ٹیکنیک اگر آپ بات کریں تو تھوڑا سا انٹروسیپٹیو، انٹرو اندرونی، سیپٹیو آپ پرسیو کریں گے ایکسپوجر، سینگ وٹ باڈلی ریئیکشن از انوالوڈ. سو دیٹ از related with the recognition of the bodily feelings. Very important. کیونکہ جیسے ڈپریشن کوئی لے لیں تو وہ انڈوجینیس بھی ہوتا ہے اور ایگزوجینیس بھی ہوتا ہے. ایگزوجینیس جو ایکسٹرنل فیکٹرز کی وجہ سے ہوتا ہے، سامنے کوئی لاس ہو گیا، کوئی فیلئر ہو گیا، کوئی انسیڈنٹ ہو گیا، سو سامنے اس کی وجہ سامنے ہے. لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ جی میں اچانک بیٹھے بیٹھے اداس ہو جاتا ہوں، پتہ نہیں، لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ پتہ نہیں جی اس کو کیا ہو جاتا ہے، اچھے بھلے زندگی معاملہ چل رہے ہوتے ہیں اور وہ یہ اچانک اس کو ڈپریشن ہو جاتا ہے. سو ایسو لوگوں کے لیے یہ جو انٹروسیپٹیو اگر آپ کہیں ایکسپوجر، انٹروسیپٹیو ایکسپوجر، دا باڈی ریکگنیشن آف دا باڈلی رسپانس. اب اس میں بہت جو یہ میڈیٹیشن اور مراقبہ اور یوگا اور اینڈ وٹ ناٹ، اتنے پروسیجرز ہیں کہ میں یہاں ان کا نام بھی نہیں لے سکتا. لیکن جو پروگریسو مسلز ریلیکسیشن جو ایکسرسائزز ہیں، میرے خیال میں اب وہ ماسٹرز لیول پہ بھی لوگ کراتے ہیں اور آپ لوگ بھی سیکھ سکتے ہیں. بہت سی آپ کو ویڈیوز یوٹیوب پہ بھی مل جائیں گی اور دیر از اے kind of a systematic procedure. اب that could relax the body. So جب آپ physiological response کو کنٹرول کر لیں مثال کے طور پہ via recognition of the bodily response کہ جی یہ worthless، اب یہ کسی نے یہ کیوں کہہ دیا تو یہ اب bodily reaction یہ ہوگا، تو bodily reaction کو اگر کنٹرول کر دیا جائے تو اس سے بھی اگر آپ کہیں تو یہ it's a therapeutic intervention. بھائی see that کہ جی آج آپ کا بزنس اچھا نہیں چلا تو آپ کو ایسا لگ رہا ہے جیسے دل ڈوب رہا ہے، ڈپریسو سمٹم، ڈپریشن کی سمٹم، سنکنگ سنسیشن جس کو آپ کہہ لیں. اب آپ نے ریکگنائز کر لیا کہ یار آج مجھے یہ ہونی ہے بیکاز آج میرے ساتھ یہ سچویشن ہے. اینڈ یو دیکھیں نا، نوئنگ از ٹیکنیکلی اے ویری امپورٹنٹ اسٹیپ آف پریونشن. یعنی پہلے آپ جانتے ہیں، مطلب فزیکل جو ڈیزیز ہے ان کے معاملے میں پہلے آپ جانتے ہیں پھر پریونشن کرتے ہیں نا. بھئی آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یہ والا وائرس اس طریقے سے ہوتا ہے، یہ والا بیکٹیریا ایسے افیکٹ کرتا ہے، تو پھر آپ پریونشن کرتے ہیں. بھئی پانی پئیں گے تو یہ، اگر وہ پانی کو بوائل کر کے نہیں پئیں گے تو یہ ہو جائے گا، سو آپ پریونشن کرتے ہیں. اور اگر آپ جناب یہ زخم کو کھلا چھوڑیں گے اور کوئی اینٹی سیپٹم نہیں لگائیں گے تو یہ وہ ہو جائے گا، انفلیمیشن ہو جائے گی. سو آپ پریونشن کے لیے پھر اینٹی سیپٹک یوز کرتے ہیں. سو نوئنگ دیٹ کہ جی دس از گوئنگ ٹو ہیپن، دس فزیولوجیکل ریئیکشن از کمنگ، نوئنگ از آلسو اے پریونشن. کہ
جب آپ یہ ریئلائز کر لیتے ہیں کہ دس از گوئنگ ٹو ہیپن، یعنی اب آلریڈی آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے، تو باڈلی جو ریئیکشن ہے یہ اسٹیٹ آف ہومیوسٹیسس آپ کہہ سکتے ہیں، جو ایک ہومیوسٹیسس توازن کی ایک کیفیت ہوتی ہے، وہ فزیکل بھی ہوتی ہے کہ آپ کو کٹ لگے تو وہ بھر جاتا ہے، تو دیٹ از اے فزیکل بیلنس، اور سائیکولوجیکل بھی ہوتی ہے بھی، جیسے مثال کے طور پہ آپ بہت ہی ہیلپ لیس ہوتے ہیں تو پھر روتے ہیں. اب رونا از بیسیکلی اے کمپنسیشن، یعنی مطلب میں بھی کچھ لوگوں کو تھوڑا سا ایفرٹ کرنی پڑے اس بات کو سمجھنے کی، یہ جو بھی باڈلی ریئیکشنز ہیں، ایون کرائنگ، یہ کسی چیز کو بیلنس کرتا. ظاہر کمپلسیو تو ہم اس کو ریکمینڈ نہیں کریں گے، لیکن کتھارٹک تو ہے، یعنی کتھارسس تو ہے، اور وہ بیسکلی بیلنس کرتا ہے. کئی لوگوں کے بارے آپ سنیں گے، کئی پیشنٹ بھی کہتے ہیں کہ جی بس پھر یہ ہوتا ہے میں روتا ہوں یا روتی ہوں اور پھر میرا جناب میں ٹھیک ہو جاتا. سو میں نے کہا یہ نوئنگ از بیسکلی دا پریونشن. سو اس میں اگر آپ نوئنگ کو کنسیڈر کر لیں، منیمائزیشن اینڈ میگنیفیکیشن ہم نے اس دن اس کی بات کی تھی. سو اگین جو فزیولوجیکل ریئیکشنز ہیں وہ بھی میگنیفائی ہوتے ہیں، یعنی کچھ چھوٹی موٹی فیلنگ بھی ہوئی تو آپ کہتے ہیں جو بہت زیادہ ہے. کچھ لوگ اس کو ایز ایکسکیوز کے طور پہ استعمال کرتے ہیں اور وکٹم رول اڈاپٹ کر لیتے ہیں. سو یو نیڈ ٹو انالائز ود دا پیشنٹ، ود دا کلائنٹ، دیٹ کہ جی ہاؤ اٹ بیکمز دا مائنر فزیولوجیکل جو ریئیکشن ہے وہ میگنیفائی ہو جائے. اور میگنیفیکیشن سے، کیونکہ میگنیفیکیشن از اے کوگنیٹو ڈسٹورشن، سو جو پرابلم ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور زیادہ پھر افیکٹ کرتا ہے جو انڈیویجول ہے اس کی لائف کو. سو جو میں نے انٹروسیپٹیو آپ کو جو باڈی ایکسپوجر ہے اس کے بارے میں آپ کو کچھ ایکسپلینیشنز دی ہیں. ایک دا کور ٹیکنیک میں نے آپ کو بولا تھا کہ جو کوگنیٹیو ریسٹرکچرنگ ہے اس کے ساتھ میں بلینڈ کر کے ایک ٹیکنیک آپ کو بتاؤں، وہ ہے فنکشنل انالیسس. دیکھیں، ہیئر اینڈ ناؤ اینڈ دا پاسٹ، بھائی جو سائیکو انالیسس تھی اس کا جو کور بلیف تھا وہ یہ تھا کہ جی انکانشیس ریپریسڈ میموریز آف دا چائلڈہڈ could be resulted into a psychopathology. بچپن کی دبی ہوئی جو یاداشتیں ہیں وہ ایک مینٹل ڈس آرڈر میں کنورٹ ہو جاتی. ناؤ وہ ہے پاسٹ. پھر بیہیویئر تھراپی آئی تو اس نے ہیئر اینڈ ناؤ، یعنی ابھی کیا ہو رہا ہے، ویزیبل بیہیویئر کیا، اس کی ہسٹری پھر بھی ضروری ہے کہ جی کہاں سے شروع ہوا، لیکن فوکس ہیئر اینڈ ناؤ. جو کوگنیٹیو جو تھراپی ہے اور جو ایگزسٹینشیل تھراپی ہے، جو جن کو فینومنالوجیکل اپروچز بھی کہتے ہیں، یا جو ہیومنسٹک جو تھراپیوٹک اپروچز ہیں، یہ مینلی فوکس کرتی ہیں ہیئر اینڈ ناؤ. فنکشنل انالیسس از بیسکلی جو ہسٹری آف دا ڈیولپمنٹ آف دا کرنٹ پرابلم بھی، یعنی آپ نے جو پریزنٹ پرابلم ہے اس کی ہسٹری کو دیکھنا ہو، پھر اس کے ڈفرینٹ کانٹیکس کو دیکھنا ہو. تو ایگزامپل میں آپ کو دے دیتا ہوں. اب دیکھیں یوں ہے کہ اگر ہم ایک پیرانوائڈ فیچرز رکھنے والے کلائنٹ کو اگر دیکھ رہے ہوں، سو ہم ٹیکنیکلی اس کی ہسٹری آف ڈسٹرسٹ، مسٹرسٹ، یعنی جو پیچھے اس نے لوگوں پر اس کو اعتبار نہیں تھا، اعتماد نہیں تھا، اب وہ پھر ہسٹری اور پھر اتھارٹی فگر یعنی پیرنٹس تک بھی جاتی ہے، پھر سبلنگ تک جاتی ہے، پھر اس کے اسکول فیلوز تک جاتی ہے. تو ہول آپ دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ لوگوں پہ اعتماد نہیں کر رہا، تو یہ کیا اس کی ایکسپیرینشیل لرننگ ہے پیچھے کہ وہ اس نے کبھی اعتماد نہیں کیا لوگوں پر. اور وہ اب ظاہر ہے یہ کوگنیٹیو بیہیویئر تھراپی ہے، سو ہم نے تھنکنگ دیکھنی ہے. سو مثال کے طور پر تھنکنگ دیکھی تو نے کہا یہ مینز اینڈ سیلفش ہوتے ہیں، اس نے بھی مجھے دھوکہ دیا، اس نے مجھے دھوکہ دیا، اس نے مجھے دیکھا دیا. اس کا آپ نے جب آپ فنکشنل انالیسس کریں گے تو آپ پھر اس کا سچویشنل اور انوائرمنٹل کانٹیکس دیکھیں گے کہ جی جو جس کو وہ ڈسپشن کہہ رہا ہے ان ریالٹی وہ کتنا ڈسپشن تھا، یعنی اس نے کوئی اس کو غلط تو پرسیو نہیں کیا. تو ظاہر ہے ڈس فنکشنل تھاٹس تو تبھی ہوگا کہ جب
اچھا ایون کوئی ڈسپشن ہوا بھی تو وہ مے بی میگنیفائی کر رہا ہے, یعنی اور کوگنیٹو ڈسٹورشن. سو taking into account the historical, the lifelong development of a psychological problem, اور اس کا انالیسس کرنا is basically the آپ کہہ سکتے ہیں the functional analysis. functional means اسے ہوا کیا, how it was affecting that individual. جب یہ والا انالیسس آپ کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ تو they came to realize that کہ جی the way they were thinking, what's wrong with the thinking pattern, the ABCD, the activating event ظاہر ہے وہ جو جس کی وجہ سے آپ کے پاس آیا, the belief, جس belief کی وجہ سے کیا dysfunctional thought پیدا ہوئی. مطلب ایکٹیویٹنگ ایونٹ کیا تھا, فیلئر. بلیف کیا تھا, میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. کانسیکوینسز, چھوڑ دی جاب, چھوڑ دی بزنس, چھوڑ دیا پڑھائی, چھوڑ دی. کانسیکوینسز, ڈسپیوٹنگ, کتنا فیلئر تھا جی, کتنے لوگ تھے پڑھنے والے بندے کے لیے, 30 لوگ تھے, کتنے فیل ہوئے, 7 فیل ہوئے. 7 میں آپ ہیں جی, میں بھی شامل, 7 لوگ فیل ہوئے. کتنے پرسنٹ لوگ اس طرح فیل ہو جاتے ہیں جتنا آپ ہوتے ہیں. سو ایک طریقے سے آپ میں بھی کسی کو REBT بھی لگتی ہو, ریشنل ایموٹیو بیہیویئر تھراپی, لیکن ظاہر ہے یہ کوگنیٹیو ریسٹرکچرنگ کے لیے آپ اس کا جو فیلئر ہے اس کو وہ کریں گے. ان کیس ایک جینون فیلئر, مثال کے طور پہ فیلئر از اے فیلئر, بھائی بندہ فیل ہوا سو فیل ہوا, سو واٹ, دس از ون سبجیکٹ, دس از ون کائنڈ آف اے بزنس, دس از ون پارٹ آف لائف, دس از ون ریلیشن شپ. Maybe twice failure. So see, there are people who could be failure in 2 things, more things. Failures are part of life. There could be many failures as well as there could be many successes. کئی لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنی successes کو identify نہیں کرتے, تو آپ side by side اگر ہم ان کو successes بھی بتاتے چلے جائیں, plus minuses, gains, losses, so وہ ایک طرح کی کوگنیٹیو ریسٹرکچرنگ اس سے ہوگی. اور ٹیکنیکلی اگر پروسیس آپ دیکھیں تو اس طرح ایک فنکشنل انالیسس ہوگا. کچھ پارٹ میں اس کا اس طرح چھوڑ دیتا ہوں کہ جب ہم انٹریکٹیو ہوں گے, ہے تو اب یہ کمپلیٹ ہے, پہلے پارٹ کے ساتھ کوگنیٹیو ڈسٹورشن کے ساتھ اس کو ملا کے آپ اس کو دیکھیں, اور پھر جیسے میں نے کہا کہ ہم کوئی MCQ کی طرف بھی جائیں گے, لیکن پہلے اس پورے پروسیس کو سمجھیں ہم. یہ کائنڈ آف اے تھنگ, لوگ بس وہ ABCD پروسیس کو فائنل, جب تک آپ پورے پروسیس کو نہ سمجھیں آپ کوگنیٹیو بیہیویئر تھراپی کنڈکٹ نہیں کر سکتے. پلس یو نیڈ ٹو بی انٹریکٹیو, یو نیڈ ٹو بی مور یو نیڈ ٹو بی انفارمیٹیو. آپ کو انفارمیشن ہونی چاہیے اباؤٹ ڈفرینٹ لائف اسٹائلز, اباؤٹ ڈفرینٹ پروفیشنز, اباؤٹ ڈفرینٹ انوائرمنٹل سچویشنز, تاکہ آپ انالیسس کرنے کی پوزیشن میں بھی ہوں. ایسا آپ اگر بہت سی چیزوں کو نہیں جانیں گے یا خود نہیں سمجھتے ہوں, اس کے بارے میں اگر آپ کے پاس معلومات نہیں ہوگی تو مشکل ہے کہ آپ ایک فنکشنل انالیسس کر سکیں اور کوئی افیکٹو سائیکو تھراپیوٹک انٹرونشن کر سکیں اس کیس میں کوگنیٹیو بیہیویئر تھراپی. بہت شکریہ جی.